viewers, welcome to my YouTube channel. Before starting a video, please subscribe my channel and leave a comment for our better guideline. इंसान ने लिबास कब पहनना शुरू किया? ज़रूरत से फैशन तक का सफ़र। लिबास का आगाज़ हमारी हिफाजत और गर्म रखने की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख्वाहिश की चीज़ और बर्तरी की अलामत बन गई। 17वीं सदी की फ्रांसीसी ख़वातीन के रंग मलबूसात। इस बात का जवाब तलाश करने में बनी नूं इंसान को 10 लाख साल लगे कि कपड़े कैसे बनाए जाएं। ये मरहला उन एतबार के दौरान में किसी वक्त तय पाया जब हम अपने जिस्म से बाल गिरा कर नंगे टड़ंग बंदर बनने लगे और जब हमने पहली बार जानवरों की खाल ओढ़नी शुरू की। सारे कदीमियों को देखा जाए तो काफ़ी मुनासिब शवाहिद मिलते हैं। ज़ाहिर है उसका ये मतलब नहीं कि पत्थर के इब्तदाई दौर के तकरीबाती मलबूसात और फर कोट की बाकियात बड़ी तादाद में आपको मिल जाएंगी। हमारे पास 3000 साला कदीमी ऊनी पतलूनें मौजूद हैं जिनका टांगों वाला हिस्सा आरास्ता है, जो वस्त एशिया के खाना बदोश घोड़ सवार पहनते थे। अलसी के टेढ़े मेढ़े टांकों वाले कदीम तरीन छेतड़े जो हमारे पास मौजूद हैं वो तकरीबन 34,000 साल पुराने हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। लेकिन ऐसे साजो सामान के ज़्यादा कदीम शवाहिद मिलते हैं जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत से नवादरात दरियाफ्त हुए हैं, जैसा कि जानवरों की खाल सीख कर काबिल इस्तेमाल लिबास बनाने वाली सुइयाँ और सुए जो तकरीबन 50,000 साल पुराने हैं। ख़ास तौर पर साइबेरिया के गार डेनी सोवा से यहाँ पुराने हैं, ख़ास तौर पर ताकि फ़राख दिली से रियायत देने और खर्चने के खाम आलात शामिल करने के बावजूद कपड़ों के इब्तदाई नमूने महज 1 या 2 लाख साल कबल होमोस्पेसन्स तक जाते हैं। पिस्सू जो कपड़ों में रहते हैं उनकी इब्तदाई तारीख़ तकरीबन 1,70,000 साल पुरानी है। सो ये बात वाज़ेह है कि हमारे आबा व अजदाद होममेड कम से कम 10 लाख साल तक कबल नंगे फिरते रहे। मौसम अफ्रीका में और भागना, चाहे दरिंदे से बचने के लिए या किसी जानवर का शिकार करने के लिए, दोनों ने हमें गरमा रखा। दरअसल बरहिंगी का तस्वर गलत ज़माने से मंसूब किया जाता है। हम ये बात भला कैसे जान सकते थे कि हम नंगे हैं जब तक हमारे पास नंगा होने की सहूलत हो। लिबास की इजाद के बाद ही हम पर मुनकशिफ हुआ कि हम तो पहले बरहना थे। न्यूड लफ्ज़ वजूद में आया, यानी लिबास के बगैर। बिलाखिर सब गारों के अंदर मुसव्वरी का आगाज़ हुआ। तकरीबन उसके साथ ही पोर्नोग्राफी भी वजूद में आई। बाइबल ने उसे उल्टे सिरे से पकड़ा है। ये इंजीर के पत्तों का बतौर लिबास इस्तेमाल था, जिसकी वजह से हमें उस वक्त बरहनगी महसूस हुई जब हमारा जिस्म अंजीर के पत्तों से महरूम हुआ। 1 मिलियन ईयर्स BC फिल्म जिसकी तशहीर उस नारे से की गई कि तब बिल्कुल ऐसा माहौल था
میراکیل ویلیج کی جانور کی کھال سے بنی ناتراشیدہ دلکش بکنی کو اس قدر پسند کیا گیا کہ اس کی طلب رسد سے آگے بڑھ گئی۔ جب ہم افریقہ سے خطرناک سفر پر نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر سائبیریا اور الاسکا جا پہنچے، اور جب ہمیں برفانی ادوار نے آ لیا، تب لباس نے ہمیں بڑھتی ہوئی سرد ہوا سے بچایا۔ سردی کے سبب اعضاء کو نیم جان ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے بہت سے التزام کیے اور اس طرح زیر جامہ پہننے کا آغاز ہوا، مگر جو ضرورت تھی وہ ایک مزیدار چیز کی بھی تھی اور اس لیے اس کی تمنا بھی کی جانے لگی۔ لباس ہرس کی چیز بن گیا، اس کا تبادلہ، اور جو اس مرحلے پر پہنچ چکے تھے جہاں ہمارے لیے پورا لباس اتار پھینکنا ممکن نہ رہا تھا۔ خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم مجبوراً جانوروں کی کھال سے کپڑوں تک آ گئے۔ روئی خود بخود ایک بیش قیمت تجارتی چیز بن گئی، بالکل جیسے منقطع ہارا کے خطوں کے لیے جنگلی کیلے کے ریشے۔ ہم اناج بھی اگا رہے تھے، لیکن ہماری زیادہ توجہ ایسی اجناس اگانے پر تھی جس سے کپڑے بنائے جا سکیں، اور بھیڑ بکریاں، لاما اور اپالکا کے ریوڑ پالنے پر تاکہ ان کی اون کاٹی جا سکے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں پہنے جانے والے ملبوسات۔ گیلکن کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا کافی مشکل ہے کہ قبل از تاریخ کے عہد میں گھوم پھر کر شکار کرنے والے انسان نے محض خوراک کے حصول کے لیے کیوں زراعت کا پیشہ اختیار کیا ہوگا، اور شاید اس نے ایسا بھی نہ کیا ہو۔ ہم گھوم پھر کر ایسے ہی شکار سے خوراک اکٹھی کرتے رہتے، لیکن پہننے کے لیے چمڑے اور چشم سے کم گرم نفیس کپڑوں کے جوڑوں کی ضرورت نے ہماری آوارہ گردی پر باندھا اور ہمیں ایک جگہ ٹھہرنے، مہذب بننے اور دھاگے سے کپڑے بننے پر مجبور کر دیا۔ لوگ جو کچھ پہنتے ہیں اس کا ذکر بائبل اور قرآن میں ملتا ہے۔ یوسف کا شاندار رنگ برہنگا کوٹ یا کئی رنگوں والے کوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے مخصوص طرز کا لباس پہلے سے ہی ایک امتیازی حیثیت کا نشان تھا یا بآسانی حسد اور تشدد ابھار سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے تیار کرنے والے اوزاروں کا ذکر بھی شامل ہے۔ سو ایک مالدار شخص کی جنت میں داخل ہونے کی نسبت ایک اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزرنا زیادہ آسان ہے۔ ریشم دنیاوی مال و دولت کی علامت ہے، اگر دانائی کی نہیں تو۔ اس کے برعکس جوتوں کے بغیر گھومنا غربت کی علامت ہے۔ گناہ گار فقط ٹاٹ کے کپڑوں اور راکھ کے حقدار ہیں، لیکن اچھے ملبوسات تقدس کے ساتھ مخصوص کیے گئے۔ پادری بڑے بڑے جبے پہنیں گے کہ یہ خدا سے زیادہ قربت کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کپڑے بہت جلد خالص ضرورت سے ہٹ کر علامتی روپ اختیار کر گئے۔ اس طرح اس کے برعکس ہوا کہ بالکل ہی مادر زاد ننگا پھرنا یا انتہائی مختصراً واجبی سا لباس پہننا جو پاگل پن اور جنسی بے ہودگی کا مترادف ہے، اسے ممنوع قرار دیا گیا یا ضابطے کا پابند بنایا گیا۔ اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ برہنہ پھرنے کے شوقین جنہیں بار بار گرفتار ہوتے رہے، بالخصوص اسکاٹ لینڈ میں، مگر ارتقائی عمل میں ہمارے اندر پیدا ہونے والی شرمساری کی خو
کا تعلق محض اس بات سے نہیں کہ ایک بھیانک خواب میں آپ کسی شاہراہ تک پہنچیں اور تب اندازہ ہو کہ آپ نے کچھ پہننا ہی بھول گئے تھے، بلکہ لباس کے عمومی رجحان سے ہے۔ اسی طرح ہمارے لباس نے ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں، یہاں تک کہ انجیر کے پتوں اور دھوتی باندھنے کے وقتوں سے ہی ہم نے ملبوس احساس کی عادت اپنا لی ہے۔ درمیان میں کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کی بات کرتے ہیں کہ سوت کاٹنے والی مشین کی ایجاد سے کپڑوں کی صنعتیں قائم ہونے اور برطانوی فیشن سٹور بوہو کے عروج سے گزر کر آج ہم اس قبل از تاریخ کے ضبط کے وارث ہیں کہ کیا پہنے اور کیا نہیں۔ شکیلا فوربز بیل فیشن کے شعبے میں ایک ماہر نفسیات ہیں، جو ممکن ہے ہمیں مارکوس کی عالمی بیماری سے بچا لیں۔ وہ گلے میں جگمگاتا ہوا ہار ڈالا کرتی تھی جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے: پریشان مت ہوں، خوش رہا کریں، اور وہ اسے کھونے پر آج بھی اس کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ ہار کتنی آسانی سے بات شروع کرنے کا موقع فراہم کیا کرتی تھی، اور ثقافتی طور پر یہی واحد قابل مقبول لباس ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب نئی نسل کی عبایا ڈیزائنرز نے اس روایتی لباس کو کپڑے اور ڈیزائن کے حوالے سے کچھ تبدیل کرنا شروع کیا ہے، یہاں تک کہ کچھ عبائیں انتہائی مہنگے موتیوں سے مزین ہوتی ہیں تاکہ عرب خواتین کے پاس انتخاب کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش موجود ہو۔ بظاہر عبایا کی روایتی شکل میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، ابھی بھی اس کا سیاہ رنگ ہوتا ہے، لمبی آستینیں ہوتی ہیں، اور یہ ڈھیلا ڈھالا لباس اوپر سے لے کر نیچے تک جسم کو ڈھانپتا ہے۔ خلیجی عرب حکومتیں اور عرب ثقافت دونوں جنسوں کے لیے اس لباس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ مرد حضرات طویل سفید لباس پہنتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی ان کی عباؤں کا رنگ خاصتری اور نیلا بھی ہوتا ہے۔ ڈیزائنرز نے البتہ عبایا میں کچھ اضافوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو محسوس کیا ہے۔ آستینوں پر کشیدہ کاری، قیمتی موتیوں اور پتھروں کا جڑاؤ عبائی کو مزین اور دلکش بنا دیتا ہے۔ مشہور یورپی ڈیزائنرز لیبلرز نینارکی اور البرٹا فریتی نے خلیجی عرب خواتین کی مہنگی گولف مارکیٹ میں اپنی عبائیں متعارف کروا دی ہیں۔ اب تک سب سے مہنگی عبایا برطانوی ڈیزائن ڈیبی ونگم نے بنائی ہے، جس کی قیمت $17.7 ملین بتائی جاتی ہے، اور جسے مارچ میں دبئی میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ عبایا مہنگی ترین ہیرے جواہرات سے مزین تھی، جن میں سرخ ہیرے بھی شامل تھے، جو کہ نایاب اور مہنگے ترین تصور کیے جاتے تھے۔ خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات اور بالخصوص دبئی عبایا کی صنعت کا خاص مرکز ہے، جو اپنی عبائیں مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور کچھ افریقی مسلم ممالک کو بھی برآمد کرتے ہیں۔ لیکن عرب ممالک انقلابی تحریکوں کے بعد سے متحدہ عرب امارات نے مصر، تیونس، شام اور لیبیا جیسے ممالک کو ویزے جاری کرنا کافی حد تک کم کر دیے ہیں۔ بنگلہ دیشی ڈیزائنر کلیم خان کا کہنا ہے کہ ویزے نہ ملنے کی وجہ سے عبایا کی فروخت میں اندازہً
70% کی کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ باقاعدہ خریداروں کو متحدہ عرب امارات کے ویزے نہیں مل رہے۔ یورپی ڈیزائنرز کی تیار کردہ حجاب اور برقعے اور عبایا کی نت نئے ڈیزائنز مسلم معاشروں میں بہت تیزی سے مقبول ہوئے ہیں۔ فیشن ویب سائٹ style.com نے عرب ممالک میں خواتین کے نت نئے اور نام نہاد اسلامی ملبوسات کی تشہیر کا کام نہایت کامیابی سے کیا ہے۔ اس پیش رفت پر فرانس میں ایک گرما گرم اور متنازع بحث چھڑ گئی ہے۔ سب سے زیادہ تنقید کی زد میں اطالوی فیشن ڈیزائنر ڈولچے گبانا آ رہا ہے، جس نے اپنی نئی کلیکشن میں نہایت فیشن ایبل ہیڈ اسکارفز اور عبایا ڈیزائن کیے ہیں جو خاص طور پر عرب ممالک اور دیگر مسلم معاشروں میں بھی تیزی سے مقبول ہوئے ہیں۔ ڈولچے گبانا کی طرح H&M اور یونیکلو جیسے متعدد دیگر چینی اسٹورز بھی مغربی برانڈز اور ڈیزائنز کے ملبوسات